बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान के सियासी दर्जा हरारत में अचानक इजाफा हो गया है और आज शाम को इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कराची में ये कहा है कि अब जो पाकिस्तान की सियासत के अहम फैसले हैं अब वो ना पार्लियामेंट में होंगे ना अदालतों में होंगे बल्कि सड़कों पे होंगे। इस पर हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं अचानक उनके लहजे में इतनी तल्खी क्यों आ गई, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पर एक डेवलपमेंट हुई है, हम उसका भी जिक्र करना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊं, मैं पहले उस डेवलपमेंट के बारे में आपको बता दूं। आप जानते हैं कि पिछले दिनों भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान के बारे में एक बयान दिया था और अब खालिस्तान तहरीक के एक बहुत ही अहम रहनुमा, बहुत सीनियर रहनुमा डॉक्टर अमरजीत सिंह जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अरकान जो हैं उनसे अपील की है कि वो खालिस्तान की जो तहरीक है उसको रिकग्नाइज करे। तो जरा सुन लें कि डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब जो हैं उन्होंने अमेरिका से क्या बयान दिया है, एक टीवी चैनल पर उन्होंने गुफ्तगू किया, जरा सुनें। भारत ਦਾ प्रधानमंत्री लाल किले ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਗੱਲ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ MQM ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਟੋ ਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਧਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ MQM ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਚੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਰਵ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਵਪਾਰ ਦਾ। ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਐਂਟਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਰਸ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਡਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜੀਂਦ ਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਰਵਾਣਾ तक वो सारा जमुना के कंढे जाके लगता है। तो ये डॉक्टर अमरजीत सिंह थे, इन्होंने पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट से अपील की है कि ये खालिस्तान की जो तहरीक है इसको रिकग्नाइज करें और इसकी डिप्लोमेटिक सपोर्ट करें। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब दानियाल अजीज साहब, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली, और जनाब नवाब अली बुसान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली, और कराची में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और इस वक्त वो नश्तर पार्क में मौजूद हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल वहाँ पे एक बड़ा जलसा भी करने वाली है। तो दानियाल अजीज साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं कराची से शुरू करूं क्योंकि कराची का जिक्र हुआ। आरिफ अलवी साहब, हम आज जो इस्लामाबाद में डेवलपमेंट हुई है उस पर बात करेंगे, स्पीकर साहब ने जो कुछ फैसले किए उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जरा आप थोड़ा सा इस पर कमेंट करेंगे। डॉक्टर अमरजीत सिंह खालिस्तान तहरीक के सीनियर रहनुमा हैं, वो पाकिस्तान के लॉ मेकर्स और ओपिनियन मेकर्स कह रहे हैं कि आप सिख फैक्टर को समझें और खालिस्तान तहरीक को रिकग्नाइज करें, कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? जी, मैं समझता हूँ कि नेचुरल रिएक्शन है। जिस तरह से मोदी साहब और उनकी हुकूमत ने बलूचिस्तान के हवाले से, उनके मिनिस्टर्स ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान को परेशान करना चाहिए और पाकिस्तान के पास पिछले 3-4 साल से कुछ सबूत हैं जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स में और डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट को दिए जाते रहे। फिर जो अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि रॉ को इन्वाइट भी किया और पता ये चला कि स्कॉटलैंड यार्ड के अंदर कुछ इन लोगों ने बयानात भी दिए जिससे पता ये चलता है कि रॉ फंडिंग कर रही थी अल्ताफ हुसैन साहब को और उनके जरिए MQM को उस धड़े को जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। और फिर MQM के अल्ताफ हुसैन साहब ने बरमला इस बात का इजहार किया कि रॉ और इंडियन मोसाद और इसराइल को दावत दी कि पाकिस्तान तोड़ने में हमारी मदद करो। अनौज़ुबिल्लाह ये कैफियत नहीं हो सकती, मगर ये नेचुरल रिएक्शन है कि जब ये हिंदुस्तान ऐसी हरकतें करेगा तो यकीनन पाकिस्तान के अंदर वो जज्बात भी शुरू होंगे कि खालिस्तान जिसके फहरिस्त पाकिस्तान ने उन लोगों की दे दी थी कभी, तो वहाँ पर उन लोगों की भी उम्मीदें पाकिस्तान से वाबस्ता होंगी
کہ خالستان تحریک کو انکریج کیا جائے. میں اس پر ابھی کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, مگر یہ نیچرل ریاکشن ہے انڈین حرکتوں کا, اور وہ جو انہوں نے پاکستان پر فوکس کر کر ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے. جی دانیال عزیز صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ کچھ بلوچ لیڈروں کو انکریج کر رہا ہے تو اس کے مقابلے پہ اب خالستان کے جو رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمیں ڈپلومیٹک سپورٹ دے, تو پاکستان کو سپورٹ کرنی چاہیے ان کی؟ اس میں جی پاکستان کے اوپر ماضی کے بہت سارے الزامات لگائے گئے چکے ہیں, اور افغانستان میں جب یہ طالبان اچھے مجاہدین تھے اور برے طالبان نہیں تھے, اس وقت ایک خالستان کی موومنٹ چلی تھی, اور اس وقت جب انڈیا خواہش مند تھا کہ اس کے اوپر مذاکرات کرے تو کافی سارے ایک پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران ایک لسٹ بھی ایکسچینج کی گئی تھیں جن میں مختلف ان کے لیڈرشپ جو تھی ان کی نشاندہی کی گئی تھی. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک کوشش یہ ہے کہ ایک رسپانسبل اس ریجن میں رول ادا کرتا رہا ہے. جتنی قربانی وار آن ٹیرر پہ پاکستان نے برداشت کی ہے, لیکن انڈیا فرسٹریٹ ہو رہا ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے اس خطے میں کہ جو وہ خواہش مند تھا کہ ایران کے ساتھ بندرگاہیں بنانی اور افغانستان میں اپنا پنجہ جمانا, سال در سال ان کے ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز بلکہ بلینز آف ڈالرز خرچ ہو چکے ہیں, اور وہ چیز سامنے نہیں آ رہی بلکہ دن بدن معاملات ان کے ہاتھ سے تلکتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ فرسٹریشن میں آ کے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے دعووں میں کوئی ایسا دم ہے. پاکستان بالکل گوشاں انٹرنل سیکیورٹی معاملات ہمارے کنٹرول میں ہیں اور ہم اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ جہاں بھی لا انصافی ہے, چاہے وہ کشمیر ہو چاہے کہیں اور ہو, ہم ان کا ساتھ دیں, ہم ان کی آواز بلند کریں. یہ بالکل جائز بات ہے. اچھا نواب علی وسان صاحب, یہ جو ڈاکٹر امرجیت سنگھ صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں سے 4-5 ریاستیں بن سکتی ہیں. ذرا ان کا یہ کلپ بھی آپ سنوا دیں ہمیں, کیا کہا انہوں نے. ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਹੈਜੇਮੋਨਿਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟਰੀ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਸੀ. ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਟੁੱਟਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਚੋਂ 5 ਨੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਣ, 8 ਨਿਕਲਣ, 10 ਨਿਕਲਣ. ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਗਭਗ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦਾ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਜੇਮੋਨਿਕ ਰੂਲ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਵਰਨ ਸੂਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹੈ, ਆਸਾਮ ਹੈ, ਮਨੀਪੁਰ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣ. جی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو مودی نے پاکستان کے خلاف ایک گڑھا کھودنے کی کوشش کی تو اس کا ریاکشن اس طرح کا ہو رہا ہے کہ لگ رہا ہے اس گڑھے میں وہ خود بھی گر سکتا ہے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, واقعی مودی صاحب نے جو پاکستان کے لیے ایک حلفناک ایک باتیں کہیں دی, تو دیکھیں ظاہری ہے تو ادھر بھی کچھ ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں انہوں نے باتیں کی ہیں, اور پاکستان کی باتوں میں ان کا کوئی صداقت نہیں تھی. جو جس لوگوں کے اوپر انہوں نے کہا تھا, جو ابھی انہوں نے کراچی کی بھی ذکر کیا اور بلوچستان کا بھی کیا, گلگت کا بھی کیا, تو میرے خیال میں کوئی بھی پاکستانی, کوئی بھی محب وطن مودی کے جو باتیں کی تھی وہ جھوٹی تھیں. بہرحال ابھی دیکھیں ان کو جو ڈاکٹر امرجیت سنگھ جو انہوں نے کہا ہے, تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. اگر انہوں نے انڈیا میں کیوں نہیں ہو سکتا. انڈیا میں ظاہر یہ ہے کہ سب مودی کے ساتھ بھی نہیں ہیں. لوگ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ مطلب ہمیں الگ ریاست ملے اور الگ ایسی چیزیں ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں اگر کسی کے لیے خطا کھودیں گے تو ظاہر یہ اپنے آپ بھی پھنس جائیں گے اور کہیں نہیں بچیں گے آپ. اچھا جی, اب ڈاکٹر عارف الوی صاحب پاکستان کی سیاست پہ آتے ہیں. آج اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کو کچھ ریفرنسز بھجوائے ہیں, اور اس میں جو دانیال عزیز صاحب کا ریفرنس ہے عمران خان صاحب کے خلاف, اس پہ کہا ہے کہ قانون کے مطابق کارروائی کریں, اور جو شاہ محمود قریشی اور آپ سمیت دیگر لوگوں نے جو ریفرنسز بھجوائے تھے اس کے بارے میں کہا گیا کہ ناکافی شواہد کی بنیاد پہ مسترد. تو اب آپ کے خیال میں اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ریفرنس کو وہ ناکافی شواہد سمجھے تو بڑے افسوس کی بات ہے. یہ سارے ملک کے سٹیزنز کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بات ہے, مگر یہ کہ ہم نے وہ راستہ نہیں چھوڑا کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم یہ بات کریں. ایک تو میں سمجھتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اسپیکر صاحب نے ٹوٹلی پارٹیسان رول ادا کیا ہے.
کوئی شخص، میں کہتا ہوں ابھی آپ سروے کرا لیجئے پاکستان کے اندر، کوئی شخص ڈینائی نہیں کرے گا کہ جو شواہد ہم نے دیے ہیں، جو مسلسل جن کا ذکر ہوا ہے، جو الزام عمران خان صاحب نے نہیں لگایا، یہ پیناما لیک سے آیا، اور آپ کا اس کا ریاکشن یہ ہے کہ عمران خان کی تحقیقات ہوں۔ الزام پیناما میں نواز شریف صاحب کی فیملی پر لگا، اور اس کا صرف یہ کر رہا ہے اسپیکر کہ عمران خان کی تحقیقات ہو۔ انہوں نے یہی کیا، جب الزام لگایا انہوں نے شوکت خانم کے اوپر الزامات لگائے، انہوں نے نمل کالج کے اوپر الزامات لگائے۔ ان کا طریقہ کار اپنی کوئی ڈیفنس نہیں ہے۔ مجھے بڑا سخت افسوس ہوا کہ پارلیمنٹ کی عزت آج خراب ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ کے حوالے سے ہمیں نصیحت دینے والے جو لوگ ہیں ان سے پوچھیے آپ کہ آپ کو راستے کھولنے چاہیے تھے کہ تحقیقات ہو۔ میں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اندر 1-2 مہینے پہلے کہا تھا کہ ایف بی آر اور نیب کیوں ایکشن نہیں لے رہا، پھر میٹنگ ریکویزیشن کی تھی، وہ میٹنگ 15 دن کے اندر قانوناً ہونی چاہیے تھی، جو 15 دن کے اندر نہیں ہوئی، ہر اعتبار سے معاملے کو ٹالا گیا۔ اب وہ 8 تاریخ کو میٹنگ ہے، اس میں کیا نکلے گا؟ اس میں بھی یہی نکلے گا جس طرح سے یہ معاملات کی تحقیقات نہیں ہونے دے رہے۔ بھائی کیا خوف ہے؟ عمران خان کیا چور ہے؟ عمران خان کے اوپر تحقیقات کر لو، ہم تو کہتے ہیں کرو، مگر اسپیکر کے پاس بڑے شواہد کے ساتھ، یعنی اس کا سارے شواہد جو ایون فیلڈ ہاؤس اور ان کی پرچیزز اور سب کے اعتبار سے دیا ہے، وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور ایک انہوں نے پاس کیا ٹوٹلی بائی پارٹیزن۔ میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کی ساکھ خراب ہوئی ہے۔ میں سخت پروٹیسٹ کرتا ہوں اس بات پر، اور اسمبلی میں بھی ان سے پوچھوں گا۔ کمال ہے، یعنی آپ انصاف کے راستے سارے بلاک کر دو، تو مجبوراً عمران خان صاحب نے صحیح کہا کہ مجبوراً اس کو عوام کے پاس یہ بات لانی پڑے گی۔ حکومت کو تو فکر کرنی چاہیے تھی، حکومت کو چاہیے تھا کہ سٹیبلائز کرے پاکستان کو۔ کہیں سی پیک کا کام ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، اور ان کو فکر ہی نہیں ہے، ڈی سٹیبلائزیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ہم جمہوریت چاہتے ہیں، ہم جمہوریت کا بقا چاہتے ہیں، مگر چوری والی جمہوریت نہیں چاہتے۔ ہم وہ جمہوریت نہیں چاہتے جو پروٹیکٹ کرے کرمنلز کو۔ یہ معاملہ بالکل کلیئر ہے میری نظروں میں۔ میں بڑا پرامن آدمی ہوں، پرامن رہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں عوام یہاں کی پرامن ہے، عوام یہ برداشت کر رہی ہے ساری چوری جو ان کے پاس ہو رہی ہے۔ اربوں ڈالر دبئی میں انویسٹ ہو رہا ہے۔ آپ نے عمران خان صاحب کی آج بات کا ذکر کیا جو انہوں نے کراچی میں بات کی، تو دانیال صاحب میں ذرا آپ کو سنوا دوں، آپ اس کا جواب دے دیں۔ سنیں عمران خان صاحب نے اسپیکر صاحب کے فیصلے پہ کیا ریاکشن دیا ہے۔ اسپیکر پارلیمنٹ کا اس طرح کا فیصلہ کرتا ہے، جس کا پیناما میں نام آیا اس کو بچا رہا ہے، جس کا نام ہی نہیں ہے، جو سارا اپنے پیسے وہاں سے باہر سے بنا کے پاکستان لے کے آتا ہے، اس کا نام ڈال دیتا ہے۔ انشاءاللہ جو رائے مارچ ہوگی، وہ اگر پہلے جتنا بھی میرا پروگرام تھا، اب تو یہ میں سارے پاکستان سے لوگوں کو لے کے آؤں گا، ساری پارٹیز کو میں اپروچ کروں گا، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اپروچ کروں گا کہ اس ملک کے اندر اگر آپ نے انصاف لینا، وہ صرف سڑکوں پہ ملے گا۔ اچھا دانیال صاحب، بڑا سمپل سا سوال ہے کہ اب اگر کاروائی صرف عمران خان کے خلاف ہوگی یا جہانگیر ترین کے خلاف ہوگی، اور مسلم لیگ نون کے کسی بھی لیڈر کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر پاکستان میں امن رہے گا یا سیاسی افراتفری ہوگی؟ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی، سب سے پہلے جو ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر کی انہوں نے ہائی اسکول ڈیبیٹنگ والی، یہ الوی صاحب نے، ان کو یہ ذرا پوچھ لیجئے گا کہ پارلیمنٹ کو تو انہوں نے پارٹیزن اسپیکر کو ڈکلیئر کر دیا ہے، تو سپریم کورٹ بھی پارٹیزن ہے۔ ابھی پرسوں جو وہاں سے ان کو جواب ملا اس سے طبیعت ٹھیک ہوئی ہے تھوڑی سی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ کنٹینر کے اوپر یہ جس مرضی کو گالیاں دے دیں، جس مرضی کو اوئے کہہ دیں، جس مرضی کو بری زبان سے پکار لیں، اور یہ جو کچھ بولیں وہ ایک اوپر سے آسمانی صحیفہ ہے اور وہ سارا سچ ہے اور باقی سب غلط ہیں، کسی کے پاس کوئی ووٹ نہیں ہے، صرف یہ انوکھا لاڈلا جو ہے یہ کھیلنے مانگے کو چاند تو ہم سارے کھڑے ہو جائیں لائن میں۔ یہ کیسے عجیب بات ہے؟ ان کے لیے اسپیکر بھی متنازع ہے، ان کے لیے ایف بی آر کو بھی یہ گالی کی زبان سے پکارتے ہیں، نیب کے سامنے بھی انہوں نے غلبہ مچایا، وہاں پر ایک دوسرے کو میڈیا والوں کو بھی مارا، خود بھی اس کا گیٹ توڑنے کی کوشش کیا، ایک بدتمیزی کا طوفان کھڑا کیا۔ اسی طرح سے سپریم کورٹ میں آج ان کا لہجہ تھا ان کے وکیلوں کا۔ یہ پورا پرائم منسٹر ہاؤس انہوں نے نہیں بخشا، پارلیمنٹ کو یہ کہتے ہیں گھراؤ جلاؤ، یہ ڈاکو ہیں، قبریں کھودو، کفن باندھو، پی ٹی وی کی نشریات انہوں نے بند کر دی۔ یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ ٹھیک ہے، یہ سارا ملک جو ہے یہ دہشت گردی کا ایجنڈا کہ سول نافرمانی چلاؤ، کہ بجلی کے بل جلا دو، کہ وہ نہ دو، یہ ہر بات تو انہوں نے استعمال کر لیا ہے۔ ہر عوام انہوں نے وہاں ہر جگہ ان کی سب کی ہوئی ہے، کیوں ہوتا ہے یہ؟
کیوں سپریم کورٹ نے ان کو تماچا مارا کہ آپ فریولس کا لفظ تماچا ایک سیکنڈ فریولس کا لفظ جو ہے اس زبان میں عدالت کی زبان میں یہ رجسٹرار نے لکھا ہے, عدالت کی زبان جج نے نہیں لکھا سر, رجسٹرار عدالت کا ہے نا, عدالت کی زبان میں فریولس کہنا اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں لفظ استعمال نہیں ہو سکتا, غیر سنجیدہ نہیں. کیا آپ وقت ضائع کر رہے ہیں, اور یہ آپ کیا, یہ بالکل مطلب میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا. تو یہ ایک اچھی بلی گڈ بائی ہے یہ کہ آپ تھینک یو ویری مچ, اور باقی جو چیزیں انہوں نے کہی ہیں اب یہ نہ ماننا چاہیں, انہوں نے ایوان چھوڑا کون سا. اور میں آپ کو بتاؤں اس کا پیناما پیپرز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے حامد صاحب, نہ دھاندلی کا کوئی تعلق تھا جوڈیشل کمیشن. یہ ان کو جو ہے یہ جو 1 سال کا ٹائم دیتے ہیں, ادھر 14 اگست کو عمران خان نے کھڑے ہو کے کہا اسلام آباد میں کہ 1 سال کے بعد یہ اسمبلی نہیں ہوگی. روز وہ طوطا فال نکالتا ہے کہ جناب عید سے پہلے قربانی ہوگی. آئین کی کس شک ہے یہ کہتے ہیں ہم پرامن لوگ ہیں, اور تمہاری تو بغل میں چھری ہے, تم تو کوشش یہ کر رہے ہو کہ پچھلا دروازہ کسی طرح کھلے اور یہ چیزیں ہٹیں. کس آئین کے تحت آپ کہتے ہیں سال میں حکومت کرتا ہے؟ چلے ٹھیک ہے, یہ تو کنٹینر والے نہیں ہے. نواب علی وسان صاحب آپ کیا کہیں گے, اسپیکر کیا اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں پہلے نواز شریف صاحب نے خود کہا تھا کہ میں احتساب کے لیے پیش کروں گا, تو کرتا ہوں. تو میں ایسی ٹی آرز میں جو کمیٹی بنی جا اس میں ایسے کوئی بھی جب گورنمنٹ کے کوئی مفادات ہوتے ہیں تو اس میں کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوتی, جو ان کے فائدے میں ہوتے ہیں تو وہ سب کچھ کر لیتے ہیں. جب ہم نے کہا کہ جب اعتزاز احسن نے سینیٹ میں ایک بل پیش کیا ہے کہ اگر ان کے ٹی آر کے طرف اگر ان پہ ڈسکس کی جائے, اس پہ اگر پاس کیے جائیں, یہ ہر چیز مانتے ہیں کہ صرف ہماری فیور میں ہوں اور باقی نہیں ہوں. جب خود کہتے ہیں اب یہ جو اسپیکر کا جو آج کا فیصلہ اس پہ بتائیں. دیکھیں یہ مجبور کر رہے ہیں لوگوں کو سڑکوں پہ آنا, تو دیکھیں یہ ان کو غلط فہمی ہے. گورنمنٹ ہوتی ہے, یہ ٹھنڈا ان کو ہونا چاہیے. اگر یہ جیسے جذباتی بنیں گے تو میرے خیال میں ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اور جو اسپیکر صاحب نے ویسے اس پہ توقع بھی نہیں کرنی چاہیے, اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ ظاہر ہی ہے نواز شریف کا ایم این اے ہے, جو اسپیکر بنا ہے وہ بھی ادھر سے بنا ہے, اور اس میں یہ بالکل فیصلہ ایسے نہیں ہوتے, اور یہ بڑے ڈیفیکلٹ دکھ دائق فیصلے ہوتے ہیں کہ ایک کا فیصلہ جس کے اوپر کیسز ہیں, جو پاناما لیک کا نام آ رہا ہے, اور دوسرے کا یہ دیکھیں اثر اگر ایک کا ختم ہو رہا ہے تو کم از کم دونوں کا بھیج سکتے تھے, تو ایک کا ادھر ہی ختم ہوتا ہے, ایک کا ادھر الیکشن کمیشن میں چلا جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ صحیح پیکیج نہیں ہے, اور میری سوچ میں یہ لوگ اس سے زیادہ اور اپوزیشن پارٹیاں اس سے زیادہ باہر نکلیں گی, باہر آئیں گی. یہ ان چیزوں کو پتہ نہیں کیوں ڈینائی کر رہے ہیں, یہ ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. اور ان کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جی, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسپیکر صاحب کی بات کے ساتھ, نہ کسی ادارے کے ساتھ. یہ پہلے سے سڑکوں پہ انہوں نے لاہور میں جلسہ کیا, فیصل آباد میں جلسہ کیا, وہاں سبکی ہوئی, وہ تو پی ٹی آئی تھی نا. اب تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم بھی آ سکتے ہیں. میری عرض سن لیں. اس کے بعد یہ طاہر القادری کو منگوایا گیا باہر سے جی, ابھی بھی اس نے لاہور ہونا تھا, ان کا فیصلہ نہیں ہو سکا دونوں کا کہ آخری تقریر کون کرے گا, اور وہ اسلام آباد آ. سن ایک منٹ بات یار, اس کا کوئی آپ صبح نواز شریف کے خلاف فیصلہ کر دیں, یہ ان کا صرف یہ مقصد ہے انتشار پھیلانا. ہمارا تو اٹل ہے, عید کے بعد ہم بھی سڑکوں پہ ہوں گے اور جلسے ہوں گے پورے ملک میں. پیپلز پارٹی عید کے بعد سڑکوں پہ ہوں گی انشاءاللہ. اور تو آپ نے جو ایک پارلیمانی وفد کے ہمراہ کشمیر کی لابنگ کے لیے باہر جانا تھا سرکاری لوگوں کے ساتھ, تو وہ آپ نہیں جا رہے؟ نہیں وہ نہیں جا رہے. دیکھیں وہ کیا ہے, ایسے ہوتا ہے کشمیر کا اتنا بڑا ایشو ہے, اس میں 22 لوگ ہیں, ان میں ایک نواب حسان کو ڈال دیا, باقی 21 ان کے بندے, کسی اپوزیشن ممبر کو نہیں ڈالا اور ہمارے پارٹی کی طرف سے نہیں آیا. ظاہر یہ پارٹی سوچتی ہے کہ یہ صحیح کام نہیں ہوا, اس وجہ سے میں نے ریزائن دے دیا. میں نے بتایا, میڈیا کو بھی کہہ دیا, میں نے کہا کہ ہمیں ایسی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جہاں فائدہ ہی نہیں ہو. ایک ممبر 22 ان کے جو ناراض ممبر ہیں ان کے نام ہیں, میرا ایک کا نام ڈال دیا, تو اس میں ظاہر یہ غلط تھا فیصلہ جو ہم نے. اچھا چلیں ایک وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج جو اسپیکر قومی اسمبلی نے فیصلہ کیا ہے, الیکشن کمیشن کو انہوں نے جو ریفرنس بھجوایا ہے, عمران خان صاحب کے ریفرنس کو انہوں نے ویلڈ قرار دیا ہے, اور نواز شریف صاحب کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کو انہوں نے کہا کہ ناکافی شواہد ہیں, اس کو مسترد کر دیا. تو اس پر شیخ رشید احمد جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں, عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں. ڈاکٹر عارف الوی صاحب ذرا سنیے شیخ صاحب نے کیا کہا ہے, پھر میں آپ سے ریاکشن لیتا ہوں. سنیے جی شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. راحیل شریف کئی جرنیلوں کو
فوج سے نکال سکتا ہے, کئی بریگیڈریوں کو نکال سکتا ہے, کئی کرنیلوں کو نکال سکتا ہے, تو کیا پاناما لیکس کے چوروں, ڈاکوؤں, کمیشن خوروں اور ملک کی پیسے باہر منتقل کرنے والوں کو نہیں کہہ سکتا؟ انصاف کرو. جی عارف علوی صاحب, شیخ صاحب نے آرمی چیف سے مداخلت کی اپیل کی ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی, پاکستان تحریک انصاف فوج کی مداخلت نہ ایکسپیکٹ کرتی ہے, نہ اس کو ریکویسٹ کرتی ہے, نہ چاہتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سٹرگل جو ہے وہ ایک جمہوری سٹرگل ہے. ہم فوج سے یہ ضرور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آؤٹ سائڈ بارڈرز اور پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کارروائیاں ہیں, جو پیسہ کرپشن جو فائنانس کرتا ہے دہشت گردی کو, جس قسم کی بھی دہشت گردی ہو, ہم سمجھتے ہیں اس میں فوج کو 22ویں امینڈمنٹ کے بعد ایک رول دیا گیا ہے, پاکستان پروٹیکشن ایکٹ کے اندر ایک رول دیا گیا ہے. یہ جنگ ہماری اندر کی ہے, یہ جنگ ہماری جمہوری ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ صبح کی ہوئی, مجھے افسوس ہے میں دانیال عزیز صاحب کے ساتھ اس وجہ سے پروگراموں میں نہیں آتا ہوں کہ میں ان کی زبان کو میچ نہیں کر سکتا, اور ان کی زبان کو میچ کرنا ایک شریف آدمی کے لیے مشکل نظر آتا ہے, میرے لیے تو کافی مشکل ہے. میں اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سبکی ہوئی ہے وہ پاکستان کی عوام کی 68 سال سے ہو رہی ہے. میں اتفاق کرتا ہوں کہ سبکی ہوئی ہے. سبکی کیا ہوئی ہے کہ پاکستان کو ایک ایلیٹسٹ کیپچر ہے, اس کے اندر اشرافیہ نے قبضہ کیا ہوا ہے, اس کے اندر چوری ہوتی ہے, اس کو سزا نہیں ملتی. پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے, اس میں باہر سے پاناما لیکس میں ہم نے نہیں نکالا, عمران خان نے نہیں نکالا, شوکت خانم میں سے نہیں نکلا, یہ نمل کالج سے نہیں نکلا, پی ٹی آئی سے نہیں نکلا, یہ نکلا خبریں باہر سے. اور باہر سے میں کیا, پاکستانی نیشنل کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرے کہ یہ پیسہ گیا کیسے باہر. اتنے لوگ پیسہ لے گئے, لوٹ کر کھا گئے. نیب خود کہتی ہے کہ 42 ارب ڈالر کی سالانہ پاکستان میں کرپشن ہے, پاکستان غریب ہے. اسحاق ڈار صاحب نے کہا, اسمبلی میں کہا, اب وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ 300 بلین ڈالرز سوئس اکاؤنٹس میں موجود ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اگر اس کے 275 ہمارا ٹوٹل قرضہ ہے, ساری 70 سال کا پاکستان کا, وہ سب واپس ہو جائے گا اور کچھ بچ جائے گا. آج وہ ڈینائی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں میں کہاں جاؤں اگر پارلیمنٹ نہیں ہے جہاں پر میں درخواست کرتا ہوں, ایک غریب پاکستانی درخواست, ایک بھوکا ننگا پیاسا پاکستانی سٹیل مل کے تنخواہ نہیں دے رہے, وہ درخواست کرتا ہے کہ یار خدا کے واسطے میرے اوپر رحم کرو, کوئی تحقیقات کر لو. بھائی 4-5 ہوں گے مسلم لیگ نون کے, وہ 595 کو بھی بھگا دو گے اسی چکر میں جو 600 کی لسٹ ہے. خدا کا خوف کرو. پاکستان سے کتنا لوٹا جائے گا؟ 4.5 ارب ڈالر کی دبئی کے اندر انویسٹمنٹ ہوئی ہے پچھلے 1.5 سال. کون روکے گا؟ اگر یہ لوگ نہیں روکیں گے تو کون روکے گا؟ اور میں غریب آدمی 10 تک دیتا رہوں گا, 10 تک دیتا رہوں گا, پارلیمنٹ میں بھی دوں گا, اسمبلی میں بھی دوں گا, کورٹ میں بھی دوں گا. اور کورٹ کی نصیحت یہ مجھ کو کر رہے ہیں جس کورٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا, جس کی عزت انہوں نے پامال کی, یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے دانیال صاحب, ذرا آرام سے بات کیجئے. بالکل آرام سے, جیسے یہ کریں گے, جیسے یہ ماشاءاللہ کر رہے ہیں, ان کے لیڈر کرتے ہیں ویسے کریں گا, فکر نہ کریں. ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں ان کو, آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کی وہ بات کرنے کی. میں کہنا چاہتا ہوں یہ جذبات تو بڑے کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن ان کو شاید یہ بھول گیا کہ وہ جو غریب کے پی میں لوگ ہیں, وہاں ان کی حکومت ہے, وہاں انہوں نے احتساب کے تالے لگوا دیے ہیں. وہاں کا جو چیئرمین ہے وہ کل آ کے پریس کانفرنس کر کے گیا اسلام آباد میں, اس نے بتایا کہ میں کس قسم کی کرپشن کی داستان کو پکڑ رہا تھا, قریب پہنچ گیا تھا, میں نے سراخ نکال لیا تھا اور مجھے انہوں نے فارغ کر دیا, میرے سارے اختیارات ختم کر کے. اسی طرح تورو تھا وہاں پر, وہ بھی قریب پہنچ گیا تھا, اس نے نوٹسز ایشو کر دیے, اس نے برآمدگیاں کر لی ہوئی تھی, برآمدگیاں تک کر لی ہوئی تھی, انہوں نے اس کو بھی اٹھا کے وہاں سے نکال دیا کہ اس کو بتایا کہ یہ بیلجیم نہیں ہے, ہم مجبور ہیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف میں کوئی فرق نہیں ہے؟ نہیں, میں نہیں یہ کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جس طرح سے ماشاءاللہ یہ بڑے جذباتی ہو کے ہمیں اپنا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہی اکیلے مرتے جا رہے ہیں, ان کو بولیں جائیں. جو بغل میں جہانگیر ترین کھڑا ہے, جو بغل میں علیم خان کھڑا ہے, وہ تو ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ ہم سارے پیسے دولت باہر لے کے گئے ہیں. عمران خان خود ایڈمٹ کر چکا ہے, اس کی بہنوں کی پراپرٹیز ہیں باہر. یہ درس جا کے ان کو دے, پہلے اپنے گھر کو صاف کرے, پھر آگے ہمارے ساتھ بات کرے. اچھا جی سر, یہ
दानियाल अजीज साहब, मुझे हंसी आ रही है, कैसी बात, गवर्नमेंट में तो ये खुद हैं, इनको करना चाहिए, वो थोड़ी करेंगे, आप करो। अगर आपके पास CBR है, FI है, नेब है, भाई कानूनी हमने नहीं, क्यों नहीं हमने छोकरे के घर बाहर ले जाकर शीशे तोड़ेंगे? शीशे नहीं तोड़ो, इंसाफ करो, अपने आप से भी इंसाफ करो और लोगों से भी इंसाफ करो। जो पनामा लीक का इतना इश्यू है, ये क्यों इनको वाइंड अप कर रहे हो? एक टाइम पीरियड था पनामा लीक का, वो जो लंदन में जो सेटल सारा जो डिले टैक्सेस हुए, उसमें ये सारा मुकमुका हो गया। ये आगे चीजें ये नहीं होनी। ये इस मुल्क में बदकिस्मती ये है कि हर एक अपना वो जो करके चला जाता है, बाकी असली जो काम आपको ये नहीं लग रहा कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो अब इतने मुतनाज़ा हो जाएंगे कि हो सकता है कोई उनकी नाअहली का रेफरेंस भी दायर कर दे? सही देखिए, ये तो हो सकता है, कोई भी कर सकता है। PTI मेरे ख्याल में वो भी कर सकती है, करेगी। अब मेरे ख्याल में जो मेरी सोच है, जो इतना बड़ा जो फैसला आया है, तो मेरे ख्याल में इनमें थोड़ा सा मुझे एक बात होना समझ नहीं आ चाहिए रही। स्पीकर को। आरिफ अलवी साहब इतने जज्बाती हो रहे हैं, भाई अगर आपने चोरी नहीं की तो तलाशी दे दें, इसमें क्या डर रहे क्यों हैं आप? ये क्यों डर रहे हैं जी? तो आप क्यों नहीं दे रहे? आप क्यों नहीं दे रहे? भाई हमारा नाम नहीं है पैनामा पेपर में, कैसे आपको बताऊं? प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है, नवाज शरीफ साहब ने, इमरान खान का नाम भी नहीं है। इमरान खान के ऊपर जो रेफरेंस दिया वो आइन और कानून के मुताबिक दिया कि नहीं दिया? नहीं, हमें इजाजत नहीं है। सिर्फ ये पेश कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा, पार्लियामेंट में आके कहा, बाहर कहा, मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। क्यों जब मीटिंगें होती है तो क्यों उधर से गायब हो जाते हैं? वो चीजें ही नहीं होती जो होनी चाहिए। बिल्कुल गायब नहीं हुए, बिल्कुल नहीं, बात है। कहां से गायब हुए बता दो? नहीं, कहां से? अब मुझे ये बताओ, आज तक मुझे ये बताओ, जितनी मीटिंग हुई है उसमें रिजल्ट बताओ जो क्या है? जो TOR के तहत उन्होंने दिए हैं आपको 15 नुकात 16, वो कोई किसी एक चीज पे आप आए हो? अभी जो एतजाज हसन ने सेनेट में पेश किया उसमें क्यों नहीं आते? वो इसको आगे बढ़ाओ, अपने आप को तकलीफ में डाल रहे हो खामखा। लोग सड़कों पे आएंगे, अभी 10,000 है, सुबह 20,000, 50, ये लाख ये बढ़ते जाएंगे, आगे चले जाएंगे सारे। अच्छा, आरिफ अलवी साहब, नवाब वसान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि अभी लोग 20-25 हजार हैं, कल को 50,000, 1 लाख भी हो जाएंगे। ये उनका ख्याल है नवाब वसान साहब का। खुद कह रहे हैं 300 थे शेख रशीद। अच्छा, आरिफ अलवी साहब ये बताएं कि आप कल 6 सितंबर का जलसा कर रहे हैं नश्तर पार्क कराची में, और इस वक्त भी आप नश्तर पार्क ही में हैं। आज इमरान खान साहब ने कहा कि अब वो रायविंड की तरफ मार्च में बाकी सियासी जमातों को भी बुलाएंगे, तो कुछ आप हमें थोड़ा सा कौम को एतमाद में लेंगे कि कौन कौन सी पार्टियों को अब आप रायविंड मार्च में शामिल करने की कोशिश करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे अर्ज करूं कि जो हमारा नश्तर पार्क का जलसा है, ये इस बात की कैफियत है कि कराची के एतबार से जो शख्स कराची में पैदा हुआ उसने बाहर जाकर मुल्क के खिलाफ नारे भी लगाए और सबको दावत भी दी इंटरफेरेंस के एतबार से। तो मैं समझता हूं कि कराची के अवाम के हवाले से हमने जलसा किया है कि लोग पाकिस्तान का झंडा लेकर आएँ और इस बात का इजहार करें कि वो महाजिर जो हिंदुस्तान से हिजरत कर आया, उसकी औलाद जैसे मैं हूँ, वो पाकिस्तान में सिर्फ बिलीव ही नहीं करता बल्कि उन क़यादत को रिजेक्ट करेगा जो पाकिस्तान तोड़ने के एतबार से पाकिस्तान के ऊपर आंख भी उठाकर देखेंगे तो वो आंख निकाल देगा। मुझे बड़ा सख्त अफसोस है कि कराची के अंदर ये करना पड़ रहा है, मगर मैं समझता हूँ कि ये इजहार यकजहती पाकिस्तान के साथ भी और कराची के अवाम के साथ भी बेइंतहा ज़रूरी है। तो ये कल है और औरतों का और हर हवाले से हमने बड़ा अच्छा इंतज़ाम भी किया है और मैं समझता हूँ फ़र्ज़ है। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये मामला जो है, देखिए ये जद्दोजहद 68 ईयर्स से है, इसको आप छोटा मत समझिए। ये मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अशराफिया कैप्चर है पाकिस्तान का, इसको मैं आपसे कह रहा हूँ कि अमीर आदमी हमेशा बचता रहा है। मैं समझता हूँ कि दानियाल अजीज साहब भी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि यहाँ ये गरीब के लिए, गरीब जेल में जाएगा और अमीर आदमी बच जाता है। अच्छा, अगर इनको इस बात से इंकारी है तो आप जुडिशरी की सारी तहकीकात, सारे फैसले निकाल कर देख लिए, इसके खिलाफ ये जद्दोजहद है और ये स्टेटस को अपने आप को प्रिजर्व करता रहेगा। तो ये जद्दोजहद छोटी नहीं है, मगर इस वक्त ये इन्होंने, मेरे भाई ये कहा, ये अभी इन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान अगर साफ हैं तो अपनी तहकीकात करा दें, यकीनन वो कभी नहीं रुकेगा। मगर मैं ये कहता हूं कि इमरान खान का नाम न पनामा पेपर्स में है और उसके अगर आप तहकीकात क्यों कराएं? आपको तो एक्शन लेना था हामिद मीर साहब, आपको तो एक्शन लेना था यार।
اگر عمران خان نے کوئی ایسی حرکت کی ہے تو اس کو سزا دیں۔ ڈاکٹر صاحب دانیال عزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا نام بھی نہیں ہے پاناما پیپرز میں۔ مریم نواز کا تو ہے اور اس کے وہ گارجین ہیں۔ آپ دنیا کا کوئی قانون بتا دیں جہاں پر گارجین جواب دہ ہوتا ہے بچے کا، بچے کی جائیداد کا، بچے کی دولت کا، کوئی قانون آپ بتا دیے کہ نہیں گارجین جواب دہ نہیں ہے۔ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سپریم کورٹ نے ان کو بتا دیا جی۔ ہمیں کیا ضرورت ہے بتانے کی، سپریم کورٹ نے ان کو بڑا اچھا بتا دیا ہے، وہ یاد نہیں آتا ان کو۔ تو دانیال صاحب پھر اس کا مطلب ہے کہ اب فیصلہ سڑکوں پہ ہی ہوگا؟ نہیں، کیوں سڑکوں پہ ہوگا؟ پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہوگا؟ مطلب اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کو پسند نہ آئے تو آپ سپریم کورٹ توڑنا شروع کر دیں؟ مجھے چھوڑ دیں، عجیب سی بات ہے، بات کر رہا ہوں نا، میں بھی ان کی بات کر رہا ہوں، یہ عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ کو فیصلہ پسند نہ آئے تو توڑنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کا عجیب سی بات ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب اس کا کیا جواب ہے؟ میں بڑی صاف بات کہہ رہا ہوں، آپ کو جب فیصلہ پسند نہیں آیا تھا آپ نے حملہ کیا تھا سپریم کورٹ پر، ہم سپریم کورٹ پر حملہ نہیں کریں گے، ہم سڑکوں پر آپ نے میرے بھائی چاہتے ہیں، آپ نے غریب کیا آدمی ہے، انصاف لے گا اور اپنی یادداشت تازہ کریں، سڑک پر لیں گے، سڑک پر لیں گے، آپ نے صرف ان پہ نہیں کیا، سارے راستے انہوں نے بند کر دیے، سارے جمہوری راستے بند کر رہے ہیں۔ آپ کی یادداشت کمزور ہوگی، آپ کا ٹیلی فون کیا تھا کہ یہ ٹی وی توڑ رہا۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ بات کریں پلیز۔ ان کو موقع دے دیے، جتنی بات کرنا چاہتے ہیں انٹرپٹ نہیں کریں، ایک تو میں ڈسٹنس پر ہوں ہے نا، تو میرا خیال کر لیں، ایک تہذیب کا دائرہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ میں صرف یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر سارے اب دروازے انصاف کے بند کر دیتے ہیں تو پاکستان میں لوگ خودکشی کرتے ہیں، آپ سارے راستے بند کر دیتے ہیں تو پاکستان کے اندر جرائم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جمہوریت چاہتے ہیں، ہم جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں، جمہوریت ہمیں یہ حق دیتی ہے کہ ہم سڑک پر یہ پریشر بڑھائیں اور بڑھاتے چلے جائیں گے، دوسری پارٹیز لوگوں کو احساس ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارا فرض ہے لوگوں کو لنک کریں اس بات سے کہ تمہاری غربت، تمہاری مفلسی، تمہاری پریشانی صرف اس بات سے تعلق ہے کہ تمہارا مال لوٹ کر باہر لے جایا گیا ہے۔ ایک فرد 1,25,000 روپے کا مقروض ہے، مگر ہمیں لنک نہیں مل رہا تھا، یہ پیناما نے ایک بڑا اچھا لنک دیا ہے۔ چلیں ایک وقفہ۔ اب آپ بتائیے کیوں نہ تحقیقات ہوں؟ میرے بھائی سوال یہ کہ کیوں نہ تحقیقات ہوں؟ کون روک رہے تحقیقات؟ آپ نے میں بھی بول دوں، کون سے دروازے بند ہیں؟ آپ تو سارے دروازے کو کھول کے اندر گئے، وہاں کو آپ جواب مل گیا تو آپ کہنے بند ہیں۔ مجھے ایک وقفہ لینا ہے ڈاکٹر صاحب، بریک لے رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میں واپس آ رہا ہوں آپ سے، آپ کے پاس دوبارہ واپس آ رہا ہوں، مجھے ایک بریک لینی ہے۔ وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید، کیونکہ عارف علوی صاحب کراچی میں موجود ہیں اور کراچی کے حوالے سے کچھ خبریں جو ہیں وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میڈیا پر چل رہی تھی، میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی تھوڑا بات کر لیں۔ عارف علوی صاحب، ایک تو آپ کا جلسہ ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے کراچی میں سب یہ چاہتے ہیں کہ امن و سکون رہے، لیکن یہ جو آج کچھ کراچی کے علاقوں میں بینرز آویزاں کیے گئے، جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، آپ کے خیال میں یہ بینرز جو ہیں اس سے شہر میں خوف و ہراس نہیں پھیل جائے گا؟ اور کراچی میں رینجرز اور پولیس کی موجودگی میں یہ بینرز کس نے لگا دیے؟ بھائی صاحب مجھے بھی افسوس ہوا کہ اس قسم کے ڈائیلاگ جو پچھلے 10 15 20 25 سال سے کراچی کے اندر چل رہے تھے، جس کے اندر قتل سے کم کوئی بات یہ کرتے نہیں تھے، جس کے اندر 5000 لاشیں ہر سال کراچی میں گرائی گئی ہیں، ٹارگٹ کلنگز کے اعتبار سے، دہشت گردی کے اعتبار سے۔ میں ان کے الفاظ خود دہراتا ہوں کہ الطاف حسین نے یہ کہا کہ جی بھتہ خوری ہو رہی ہے، چائنا کٹنگ ہو رہی ہے، سب کچھ کیا، اس کے بعد یہ الٹیمیٹ پر پہنچ گئے کہ انہوں نے پاکستان توڑنے کی سازش کی۔ اور یہ بھی مجھے تعجب ہوتا ہے کہ -1 فارمولے کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ الطاف حسین خود آتے تھے، قتل کر کے انگلینڈ چلے جاتے تھے۔ میرا -1 بھی سمجھ میں نہیں آتا، ارے بھائی پوری تنظیم ہوگی، لوگ نیچے جو گراس روٹس کا ٹارگٹ کلر ہے وہ تو رینجرز نے کافی ایک پکڑ دیے، مگر آپ کو معلوم ہے پولیس والے مارے گئے، اور ایم کیو ایم کے ایسے لیڈران جو آج بھی ایم کیو ایم کے اندر موجود ہیں، انہوں نے ٹیلی ویژن پر آ کر کہا کہ جی یہ جو پولیس والوں نے نصیر اللہ بابر کے زمانے میں ایکشن کیا، 160 مارے گئے، جو لوگ تکلیف میں تھے انہوں نے بدلہ لیا، تو کیا غلط کیا؟ ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے، میں سمجھتا ہوں بڑا خطرناک ہے۔ ایک سوال ہے، اس کا ذرا جلدی جواب دیجیے گا کہ ایک طرف تو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم جو ہے اس نے جو کراچی میں الطاف حسین صاحب کی وجہ سے جو خوف و ہراس پھیلا، تو پی ٹی آئی جو ہے وہ 2013 کے الیکشن میں تو لگا کہ ایک متبادل کے طور پہ سامنے آئی ہے، لیکن بلدیاتی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ
کوئی زیادہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ابھی بھی ایم کیو ایم کا متبادل ہے کراچی میں اور حیدرآباد میں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات میں ہمارا ووٹر ایک خوف و ہراس کی کیفیت تھی جو الیکشنز کے اندر سب لوگ باہر نکل آتے ہیں، تو اس کے اندر ہمارے ووٹر نے ایکسپریشن دیا. یہاں ووٹنگ وینٹ ڈاؤن ٹو 10%، 12%، اس 10-12% پہ ہمارا ووٹر نہیں نکلا. مگر میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے ان کے نعروں کی وجہ سے سارے اردو اسپیکنگ لوگوں پر ایک دھبا آیا. کراچی کے عوام ایسے نہیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کی عکاسی کل کے جلسے میں بھی کریں گے. کراچی کو پرامن رہنا چاہیے. کراچی کا جتنا خوبصورت شہر تھا، سارے پاکستان کی ایک امپلائمنٹ باسکٹ تھی، سارے پاکستان کو ریونیو دیتا تھا، سارے پاکستان کو نوکری دیتا تھا. اس کا جو حشر ہوا اس کے ذمہ دار ایک قطرہ پانی کا نہیں بڑھا ہے کراچی میں 2006 کے بعد سے. کراچی کا انفراسٹرکچر کولیپس ہو گیا. یہ 25-25 40-40 منزلہ عمارتوں کو لائسنس دے دیتے ہیں، جبکہ پانی پینے کا کچی آبادیوں میں میری کانسٹیٹیوشن چلیں یہ پوچھتے ہیں، 40 منزلہ عمارت. وسان صاحب سے پوچھتے ہیں ان کی پارٹی کی حکومت ہے. لیکن دانیال صاحب یہ بتائیے گا، آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ جو 2016 ہے اس میں پاکستان میں پولیٹیکل ٹیمپریچر آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، راولپنڈی میں بھی، اور اب پارلیمنٹ میں بھی آپ یہی ہوگا. تو یہ اس بڑھتی ہوئی سیاسی محاذرائی جو ہے اس کو روکنا وقت کا تقاضا نہیں آپ کے خیال میں؟ یہ ایک تاثر پیدا کیا جا رہا ہے جی. کہیں بھی اگر آپ دیکھیں جو فوٹیج ہے اس وقت اویلیبل آپ کے پاس، جو انہوں نے ماشاءاللہ اپنی طرف سے ریلی نکالی ہے، وہ آدھی ٹریفک کے لوگوں کے انٹرویو آپ سنیں، وہ کہتے ہیں ہماری گاڑی پھنسی رہی ہے اس میں، لوگ اذیت کا سامنا کر رہے ہیں، بچے ان کے مر رہے ہیں. شیخ رشید صاحب کی ویلی پہ 6 ستمبر کو کراچی میں جلسہ ہوگا. میری عرض سن لیں، میں اس کا بھی بتاتا ہوں آپ کو. شیخ رشید صاحب کی ویلی میں شام تک، رات گئی تک 300-500 سے زیادہ لوگ نہیں تھے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی کون سا آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے؟ کیا ہوا ہے جو ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے؟ ہر عوام میں یہ گئے ہیں، کون سے دروازے ان کے لیے بند ہوئے ہیں؟ ان کو سپریم کورٹ جانے سے یہ جو آپ کے ساتھ پارٹی بیٹھی ہے، یہ 2014 میں آپ کے ساتھ تھی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی سڑکوں پہ آئیں گے عید کے بعد. تو ٹیمپریچر نہیں بڑھ رہا؟ آئی ایم سوری، وسان صاحب جو ہیں، میری جو سمجھ ہے یہ بہتر بتا سکتے ہیں. وہ جو ان کے اپوزیشن لیڈر جو سکھر کے ہیں، جو خورشید شاہ صاحب ہیں، انہوں نے جو بات بتائی ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم پنجاب کو واپس لینے کی سیاسی ترکیب شروع کرنے لگے ہیں، جس میں ایک منٹ خورشید شاہ صاحب نے مجھے انٹرویو دیا، انہوں نے کہا ستمبر میں پیپلز پارٹی سڑکوں پہ ہوگی. جی میں کل رات کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب ہر چھوٹے ہیڈ کوارٹر پہ جا کے ورکرز کو ریلی کریں گے، اور اپنی یہ ہمارے خیال میں یہ ان کے 2018 کی الیکشن کی مہم کی تیاری ہے، کیونکہ ہر بائی الیکشن میں پیپلز پارٹی گرتی نظر آ رہی ہے. تو ان کو چاہیے کچھ کریں جی، ہم ویلکم کرتے ہیں. وسان صاحب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو الیکشن کمپین چلا رہے ہیں، آپ حکومت کے خلاف تحریک میں نہیں آئیں گے. وہ کہہ رہے ہیں آپ اس قابل ہی نہیں ہے تحریک چلائیں. میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ دانیال عزیز صاحب، میں نے کہا ہم مجھے پتہ نہیں کہاں سے آئے. ٹھیک ہے، بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ تحریک تو انشاءاللہ ایسی چلے گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جب تحریکیں چلتی ہیں تو کچھ بھی مطلب لاٹھیاں بھی چلتی ہیں، گولیاں بھی چلتی ہیں، ہم نے کوڑے بھی کھائے ہیں، شہادتیں بھی دی ہیں. ہم ان چیزوں سے نہیں ڈرتے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ویسے بلاول بھٹو صاحب نے جو اعلان کر دیا ہے عید کے بعد پورے ملک میں یہ نہیں ہوں گے، ریلیاں بھی ہوں گی، جلسے ہوں گی، صرف حکومت کی نااہلی کی وجہ سے. وہ نااہلی یہ ہے، نہ ایڈوکیشن دے سکے اس ملک کو، نہ ہیلتھ دے سکے، نہ لا اینڈ آرڈر دے سکے، ساری چیزیں. ڈاکٹر عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں کراچی کو پانی نہیں دے سکے. پانی تینوں جو انہوں نے کہا پروونشل فنکشن. نہیں، میں ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو بھی کہاں نہیں ہے، مجھے یہ بتایا عارف الوی صاحب آئیڈینٹیفائی کریں. پانی نہیں ہے جا صفائی. سی ایم صاحب دیکھیں ابھی خود 5 بجے خود اٹھتے ہیں. اچھا اگر ڈاکٹر صاحب ایک منٹ اگر ڈاکٹر عارف الوی صاحب آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ کراچی کے ان علاقوں میں پانی نہیں ہے، آپ مراد علی شاہ صاحب کو کہیں گے یا پانی دیں؟ نہیں، مجھے یہ بتائیں. ایک منٹ بتا دیں. میں ایک منٹ. ڈی ایچ اے کس کے انڈر میں آتا ہے؟ کس کے انڈر میں؟ ڈی ایچ اے کو پانی کون؟ ہم جہاں رہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا. ڈی ایچ اے پانی نہیں دے رہا ہے. اور ڈی ایچ اے کا پانی وہ تو ہماری گورنمنٹ. بھائی ڈی ایچ اے کو بیچ میں کیوں لے آئے ہو بھائی؟ بھائی کیوں میرے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں آپ؟ ڈی ایچ اے کو بیچ میں کیوں لے آئے؟ ڈی ایچ اے کا پانی نہیں ہے یار بھائی ڈی ایچ اے کو. اچھا بہت
شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ عارف علوی صاحب. آپ سمجھتے ہیں یہ بیچ میں ڈی ایچ او کو لے آئے ہیں، میں آپ کی بات کر رہا تھا یہ بیچ میں ڈی ایچ او کو لے آئے ہیں. یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈی ایچ او کو میں بتاؤں جی 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 نہیں عارف علوی صاحب اچھا آدمی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے یہ کہاں کہاں. ایک منٹ جی عارف علوی صاحب جلدی ختم. ایک مجھے بتائیں میں بھائی صاحب ایک سیدھی سی بات کر دوں کہ میری کانسٹیٹوئنسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے ڈی ایچ اے، سارا نہیں ہے، بہت بڑی کانسٹیٹوئنسی ہے، مگر ڈی ایچ اے کو بھی ان کا وعدہ تھا، ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہے 9 ملین گیلنز پر ڈے، سندھ گورنمنٹ دے گی اس کو، سندھ گورنمنٹ دے گی، وہ 9 کے بجائے 3-4 دیتے ہیں، تو لہذا انہی کی ذمہ داری ہوگی نا. کراچی شہر میں پانی نہیں ہے، ہجرت کالونی میں پانی نہیں ہے، بہت بہت شکریہ عارف علوی صاحب آپ کا بھی بہت بہت. اور آخر میں یہی گزارش ہے کہ براہ کرم جو ملک کو داخلی اور خارجی چیلنجز کا سامنا ہے اس کا تقاضا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں حالات کی نزاکت کا احساس کریں، پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کریں، سیاسی محاذرے کو کم کریں، اختلاف ضرور کریں لیکن اختلاف ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے پاکستان کے داخلی استحکام کو کوئی خطرہ پیش نہ ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.